बड़े आए मोहब्बत के दावेदार। आप जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा। अपनी बीवी की बीमारी की खबर जानने के बावजूद भी आपको ये शर्म ना आई कि आप उसे एक बार देखने के लिए आ जाते। नौशीन बहन के जाने के बाद बहनोई और 10 साला बड़े कज़न पर बरस पड़ी थी। जब वो पूरे 10 साल बाद दुबई से वापस आए तो ये खबर उसका इंतज़ार कर रही थी। और अब अपनी मनकूहा की वफ़ात के पूरे 2 माह बाद वो अपनी साली से मोहब्बत का इजहार कर रहा था। वो दोनों ही नहीं जानते थे कि ज़ारिया तो साल शाह की बीवी नहीं थी। नौशीन के मुंह से ये सब सुनकर उसका पारा मज़ीद हाई हो गया। वो आगे बढ़ा और उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए, अम्मी मुझे ज़ारिया की तबीयत ख़राब लग रही है, आप लोग चलकर एक मरतबा से देख लें। नौशीन माँ बाप के कमरे में रात के 10 बजे आकर यह कह रही थी कि ज़ारिया की तबीयत ठीक नहीं है। सायमा बेगम तो उसी वक्त ही बिस्तर से उठ खड़ी हुई, मगर आसिफ शाह भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी छोटी बेटी क्या कह रही है, और फिर वो भी उनके पीछे पीछे ज़ारिया के कमरे में पहुंच गए। वो उखड़ते हुए सांस के साथ सोफे पर बैठी पानी का गिलास लबों से लगाए हुए दरवाजे की जानिब देख रही थी। वह सब लोग अब कमरे के अंदर आ चुके थे। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जैसी माँ ने बेटी के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा तो उसके हाथ से पानी का गिलास छूट गया, जो फर्श पर गिरकर 1000 टुकड़ों में बट चुका था। नौशी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, और सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे अपने बहनोई पर आ रहा था, जिसे इन लोगों ने परसों ही कॉल करके कह दिया था कि ज़ारिया के दिल का मसला है, वो टाइम निकाल कर पाकिस्तान वापस आ जाए, लेकिन अभी उसका आने का कोई इरादा नहीं था। नौशी बेटा, तुम ऐसा करो कि एम्बुलेंस को कॉल करो। मुझे लग रहा है कि ज़ारिया की तबीयत अब घर पर रहकर नहीं सुधरेगी। आसिफ शाह ने बेटी से कहा तो वो फौरन से अपने कमरे की तरफ दौड़ी और जल्दी जल्दी अपना मोबाइल उठाकर नंबर डायल करने लगी। वो कांपते हाथों के साथ एम्बुलेंस का नंबर डायल कर रही थी। फिर 10 मिनट के अंदर ही सब घर वाले भी उठ गए और एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। ज़ारिया को अब कोई होश नहीं था। उसके हाथ पांव कांपते जा रहे थे। गर्मी के बावजूद भी उसे बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। और फिर कुछ ही देर में सारा ख़ानदान अपनी अपनी गाड़ियों में एम्बुलेंस के पीछे लाहौर शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंच गया। ज़ारिया को इमरजेंसी में पहुंचा दिया गया था और सब लोग कॉरिडोर में बैठे उसकी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांग रहे थे। नौशी चची जान के साथ बेंच पर बैठी अजीब नज़रों से उन्हें देख रही थी। क्या हुआ नौशी बेटा, क्या कुछ कहना चाहती हो? रुखसाना बेगम ने कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी, मगर वो बाज़िद थी कि वो बात बता दे जो उसके जहन में चल रही है। बार बार इसरार करने के बाद आखिरकार नौशी फट पड़ी। चाची जान, वैसे आपने भी अपने बेटे की बड़ी खूब तरबियत की है। एक तो वो इतने साल से दुबई में बैठे और इस बीमारी की सूरत में भी अपनी बीवी को देखने के लिए नहीं आ रहे। आखिर उनके वहाँ पर कौन से ऐसे कारोबार चल रहे हैं जो वो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसी नौशी ने ये कहा तो सारे कॉरिडोर में हर तरफ सन्नाटा छा गया। बाप और चचा की मौजूदगी में वो चची से तल्ख कलामी कर रही थी, जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, मगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। नौशी, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वो तुम्हारी चची हैं, बड़ी हैं तुमसे, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। खामोश हो जाओ। बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर साइमा बेगम को गुस्सा आ गया था। उन्हें ये मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी चची के सामने ये सब कहे। उनके मना करने के बावजूद भी वो खामोश नहीं हुई थी, बस बोलती जा रही थी। आप सब लोग कर लें साहिल भाई की तरफदारी। देखिएगा जब वो आएंगे तो उनके साथ उनकी बीवी और 2-4 बच्चे भी होंगे। जैसे उसने ये बात की तो उसी वक्त साहिमा बेगम आगे बढ़ी और इतनी सीरियस कंडीशन में बेटी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। दफा हो जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर नीचे मौजूद है, अभी और इसी वक्त तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर तरफ सन्नाटा था, कोई भी नहीं बोल रहा था। सिर्फ वो दोनों माँ बेटियां ही बात कर रही थी। आसिफ शाह को भी यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी छोटी बेटी इतनी ज़्यादा बदतमीज़ हो गई है। दूसरी तरफ शाहद शाह को तो कोई होश ही नहीं था। वो बस भतीजी के लिए दुआएं कर रहे थे और रुखसाना बेगम चुपचाप नौशीन के मुंह से निकलने वाली धुआंधार गुफ्तगू सुन रही थी। माँ के हाथ से ज़िंदगी में पहली मर्तबा
थप्पड़ खाने के बाद वो फ़ौरन वहाँ से उठ गई और तेज़ तेज़ कदमों के साथ बाहर पहुँच गई। वो गाड़ी में आ बैठी थी मगर अभी तक ड्राइवर को ये नहीं कहा था कि गाड़ी स्टार्ट करो। वो फूट फूट कर रो रही थी। साहिल भाई, एक मरतबा पाकिस्तान आ जाए मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जाने आप खुद को समझते क्या हैं? मेरी बहन यहाँ पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ी और आपको अपने कामों से फुर्सत नहीं। अगर यही सब कुछ करना तो फिर निकाह क्यों किया था? वो रोते हुए खुद कलामी कर रही थी। ड्राइवर को उसने बाहर भेज दिया था। वो गाड़ी के अंदर बैठी घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रोए जा रही थी। और फिर आधा घंटा वहाँ पर बैठकर अपना दिल हल्का करने के बाद वो गाड़ी से बाहर निकल आई। वो किसी सूरत में भी यहाँ से गढ़ नहीं जा सकती थी। उसे अपनी बहन अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज थी और वो अपनी बहन के साथ में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। वो जानती थी कि जब वो अंदर जाएगी तो उसकी माँ सबके सामने फिर से उसे डांटना शुरू कर देगी। मगर ये उसे मंजूर था, लेकिन वो मंजूर नहीं था जो उसकी माँ ने कहा था। वो दोबारा से अंदर पहुंच गई थी। किसी ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। सायमा बेगम भी बेटी के लिए हाथ उठा उठा कर दुआएं मांग रही थी। इतनी सी उम्र में उसे दिल का मसला हो गया था और ये इतना अचानक हुआ था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो भी चुपचाप कॉरिडोर में बैठी जारिया के लिए दुआएं कर रही थी। आधे घंटे बाद ही डॉक्टर ने इन लोगों को वहां से चले जाने का कह दिया। अब जारिया की तबीयत कुछ ना कुछ बेहतर थी। उसे हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी मगर अब वो कुछ बेहतर थी। होश तो उसे अब भी नहीं था मगर मशीनों से चेकअप के बाद अब डॉक्टर को कुछ ना कुछ तसल्ली हो गई थी और उन्होंने कह दिया था कि आप लोग चले जाएं, मरीज़ा की हालत अब ठीक है, आप सुबह उनसे मिल पाएंगे। मगर कोई भी जाने को तैयार नहीं था। सामा बेगम ने तो साफ जवाब दे दिया था कि वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगी और आखिर में हर किसी ने यही कह दिया कि कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। उन्होंने वहीं पर ही एक कमरा बुक किया और सब के सब वहीं पर पहुंच गए। रोशी कमरे के अंदर मौजूद नहीं थी। वो हॉस्पिटल के लॉन में इधर से उधर टहल रही थी। हर तरफ रोशनी रोशनी थी। अस्पताल में तो रात भी दिन लगता था। कुछ लोग आ रहे थे तो कुछ जा रहे थे। अस्पताल में एक अजीब ही माहौल था। कोई हामला खतून दर्द से चिल्लाती हुई अस्पताल के अंदर दाखिल हो रही थी और इसके इर्द गिर्द कुछ लोग मुस्कुराते हुए बैग्स और दूसरी चीज़ें उठाए उसके पीछे पीछे आ रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी थी मगर इस हामला खतून के चेहरे पर बेइंतहा परेशानी और फिक्र थी और ये सब नौशी बड़े गौर से देख रही थी। वो बड़ी हसास थी और उससे इन चीज़ों से बड़ी कौफत होती थी कि एक शख्स तकलीफ़ में और दूसरे खुशियाँ मना रहे हैं। ये एक तल्ख़ हकीकत थी कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो सब लोग खुशियाँ मनाते हैं, माँ बाप भी खुश होते हैं, लेकिन माँ को जिस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। अभी वो लॉन में खड़े थे कि कुछ लोग रोते हुए अपनी अजीज़ की मैयत को लेकर वहाँ से जाने लगे। उसी वक्त उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को झंझोड़ दिया है। अस्पताल में अजीब ही मंजर था। कहीं कोई हंसकर मुबारकबाद दे रहा था और मिठाइयाँ बांट रहा था, तो कहीं कोई रोते हुए अपने प्यारों को ले जा रहा था। उसे अस्पतालों में आने से कोफत होती थी, लेकिन वो अपनी बहन के लिए आज अस्पताल में रुक गई थी। मगर वो नहीं जानती थी कि वो यहाँ पर सारी रात नहीं गुजार पाएगी। रात के 2 बजे ही उसे एंजाइटी होने लगी और वो घर वालों को बिना बताए ड्राइवर के साथ शाह मंजिल पहुंच गई। सारे मुलाजमीन सो चुके थे। उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए वो किचन में पहुंच गई। वो अपने लिए खाना गर्म करने लगी थी। उसी वक्त ही मोबाइल पर कॉल की आवाज़ आई तो वो स्लेब की जानिब बढ़ गई, जहाँ पर उसने थोड़ी देर पहले मोबाइल रखा था। मोबाइल पर दुबई का जगमगाता हुआ नंबर देखकर उसका पारा पहले से भी ज़्यादा हाई हो गया था। उसका दिल तो नहीं जा रहा था कि वो मोबाइल उठाए, लेकिन क्या करती उसे उठाना ही पड़ा था। उसने कॉल अटेंड करके जैसे मोबाइल कान से लगाया तो दूसरी तरफ साहिल शाह फिक्रमंदी के आलम में जारिया के बारे में पूछने लगा था। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस वक्त आपकी बीवी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और सब लोग हस्पताल हैं, मगर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने काम कीजिए। उसने पहला जुमला इतना तल्ख़ बोला था कि दूसरी तरफ बैठे इंसान के कान सुन हो गए थे। नौशी दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से बात करते हुए?
میں تمہارا بڑا کزن ہوں، اور اب تو بہنوئی بھی، مگر نہیں، تمہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہاں پر میں کن مشکلات میں ہوں اور ابھی واپس نہیں آ سکتا، اور مجھ پر ٹونٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بتاؤ کہ سب لوگ فون اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ اگر کوئی کال اٹھا لیتا تو مجھے تمہیں کال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ وہ نوشی پر پھٹ پڑا تھا، اسی کے انداز میں بات کر رہا تھا، اور آج سے 10 سال پہلے دبئی چلا گیا تھا، اور پھر دبئی جانے کے پورے 6 سال بعد اس کا موبائل پر آن لائن اپنی چچا زاریہ کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی تھے، مگر ابھی صرف نکاح ہی ہوا تھا، رخصتی کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ گھر والوں کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہاں پر کن مشکلات سے گزرا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی کزن سے بات کر رہا ہے، جسے وہ 10 سال پہلے چھوٹی سی پونی میں دیکھ کر گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب نوشی بڑی ہو چکی ہے اور وہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ کچھ ٹائم بحث کرنے کے بعد نوشی نے موبائل بند کر کے پھینکنے کے انداز میں سلیب پر رکھا اور کھانا گرم کرنے لگی۔ مجھے بیوقوف بنائیں گے کہ انہیں میری فکر ہے، زاریہ کہ میں جانتی ہوں کہ وہاں پر ضرور انہوں نے شادی کر لی ہے اور اب بھی خود کلامی کیے جا رہے تھے۔ اور پھر کھانا گرم کرنے کے بعد وہ کھانا لے کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ کھانا اس نے گرم تو کر لیا تھا، مگر اب کھایا نہیں جا رہا تھا۔ اسے بار بار زاریہ کا خیال آ رہا تھا۔ پھر تھوڑا بہت کھانا کھانے کے بعد وہ لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ ساحل کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ آخر یہ انسان چاہتا کیا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوئے اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح اس کی آنکھ اذان کے ساتھ ہی کھل گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ سب گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے نیچے آ گئی تھی۔ ابھی ہر طرف اندھیرا ہی تھا۔ اس نے نماز جلدی ادا کر لی تھی۔ ملازمہ ابھی اٹھی نہیں تھی اور اسے یہ اچھا بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ملازموں کو اتنی جلدی اٹھا دے۔ وہ دل کی بڑی اچھی تھی، مگر زبان کی کڑوی تھی۔ اسے لوگوں کی وہ باتیں بھی سنائی دی جاتی تھی جو وہ اپنے دل میں سوچتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ دن بہ دن مزید کڑوی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لوگوں کے اندر تک معلوم تھے کہ لوگ کس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، مگر وہ اپنے گھر کے فرد کے ایک بہت بڑے راز سے ناواقف تھے۔ ناشتہ بنانے کے دوران اس نے کال بھی کر دی تھی کہ وہ گھر سے سب کا ناشتہ لے کر آئے گی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ملازمہ بھی آ گئی۔ بی بی آپ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے مجھے اٹھا لیا ہوتا۔ 40 سالہ ادھیڑ عمر عورت شرمندگی کے عالم میں بولی تو اس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ روبینہ باجی، یہ میرا گھر ہے، میں یہاں پر کام کر سکتی ہوں، اور ابھی آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے آپ کو نہیں جگایا۔ میں نے زاریہ کے لیے یخنی بنا دی ہے، باقی آپ ناشتے میں میری مدد کروا دیں۔ ابھی کچھ ناشتہ بننا رہتا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کام کرنے لگی تھی، اور پھر ناشتہ تیار کر کے وہ 8:30 بجے ہاسپٹل پہنچ گئی۔ سب سے پہلے تو اسے یہی سوال کیا گیا کہ تم نے ساحل کو ایسا کیا کہا کہ وہ ہر کسی سے تمہاری شکایت لگا رہا ہے۔ اس نے راتوں رات ہی گھر والوں سے بات کر لی تھی۔ پہلے تو کوئی اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ہر کوئی بہت زیادہ فکر میں تھا، اور کسی کا موبائل کہاں پڑا تھا تو کسی کا کہاں۔ مگر پھر صبح کے قریب ہی اس کی اپنے ماں باپ سے بات ہو گئی تھی۔ چچا کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس نے اپنے بہنوئی کو کتنا بے عزت کیا ہے، وہ بھی ایسا بہنوئی جو اس کا کزن بھی ہے اور اسے 10 سال بڑا بھی۔ وہ سب کو ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ طبیعت کچھ بہتر تھی اور اسے ہوش بھی آ گیا تھا، لیکن ابھی 3 دن بہت زیادہ کریٹیکل تھے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اگر ان 3 دنوں میں دوبارہ سے ہارٹ اٹیک ہوا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ جب نوشی کو اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ ناشتے کے بغیر ہی ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ جو ابھی ابھی ڈیوٹی پر آئے تھے اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ اس کے باپ کے دوست بھی تھے۔ ناصر انکل، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر زاریہ کو ہو کیا رہا ہے؟ اتنی سی عمر میں سے ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ ہارٹ اٹیک صرف بزرگوں کو ہی ہوتا ہے۔ اس نے معصومانہ انداز میں پوچھا تو ڈاکٹر ناصر نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور اپنے پاس پڑی کرسی پر بیٹھنے کا کہا، اور اب ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا، ضروری نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک صرف بزرگوں کو ہی ہوا، ایسے نوجوانوں کو بھی ہارٹ اٹیک کی شکایت ہو جاتی ہے جو بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، یا پھر یہ قدرتی بھی ہو سکتا ہے۔
ٹینشن والی بات پر وہ سوچنے لگی تھی کہ زاریہ کو کون سی ٹینشن ہے، وہ تو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، مگر اس نے ڈاکٹر ناصر سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسے سوچا تھا کہ وہ اپنی بہن سے اس بارے میں بات کرے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے بات کرنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی، کیونکہ اس سے پہلے زاریہ ایک نئے سفر پر روانہ ہو جائے گی۔ دبئی میں بیٹھے ہوئے اس انسان کا دماغ پھٹ رہا تھا، جس کی منقوہ پاکستان میں زندگی اور موت کی جنگ لڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لیکن اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ پاکستان ضرور جائے گا، بھلے اس کو اس کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑ سکتی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں زاریہ کو دیکھنے کے لیے پاکستان جائے گا، چاہے 2-4 دنوں کے لیے کیوں نہ جائے۔ اس نے اپنی پیکنگ سٹارٹ کر دی تھی، مگر ٹکٹ رات کی ملی تھی، مگر پھر بھی یہ وہ مطمئن تھا کہ چلو جمعرات کی صبح تو وہ پاکستان پہنچ جائے گا اور اپنی اس بیوی کو دیکھے گا جسے اس نے 10 سال پہلے دیکھا تھا، اور پھر آج سے 4 سال پہلے ویڈیو کال پر نکاح کے دوران دیکھا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر دوپہر تک زاریہ کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹرز ICU میں اس کا علاج کرنے میں لگے ہوئے تھے اور سب گھر والے اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں کر رہے تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ساحل کا آنے کا پلان ہے۔ اس کی ٹکٹ آج رات کی ہوئی تھی اور پھر صبح اس نے یہاں پر پہنچنا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جب وہ صبح یہاں پر پہنچے گا تو اس کی بیوی کی میت اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ آنے والا ہے۔ وہ انہیں سرپرائز دینے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب لوگ اس سے ناراض ہیں کہ وہ واپس کیوں نہیں آ رہا، اور اسی لیے اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اور پھر مغرب کے وقت ڈاکٹر نے شاہ حویلی سے کہہ دیا کہ اب صرف دعائیں ہی زاریہ کو بچا سکتی ہیں، وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسے دوسری مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ اتنا سنگین ہوا تھا کہ اب ڈاکٹرز کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر عشاء کی اذانوں کے ساتھ ہی زاریہ کی موت کی خبر جب شاہ فیملی کو ملی تو ہر کوئی ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جوان بیٹی کی میت آنکھوں کے سامنے پڑی تھی، مگر سائمہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹی کا چہرہ تک رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ زاریہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ابھی تو اس نے اپنی ساری زندگی گزارنی تھی، اور وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ زندگی میں کیا دکھ لے کر یہاں سے چلی گئی ہے۔ اور دوسری طرف وہ بیچارہ جو ساری پیکنگ کر کے ایئرپورٹ پر بیٹھا فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ جا چکی ہے، اور کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ اسے بتا دیتے۔ 2 گھنٹے کے اندر ہی سب لوگ شاہ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ نورشی نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ وہ بہن کی میت کے قریب بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ اسے باقی کچھ یاد نہیں تھا، بس وہی سب یاد تھا جو وقت اس نے زاریہ کے ساتھ گزارا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ ہر وقت ایک دوسرے سے چپکی رہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن نے اسے اتنی بڑی سچائی چھپا لی۔ جنازہ کل صبح 11 بجے رکھا گیا تھا، کیونکہ اب تو بہت زیادہ رات ہو چکی تھی۔ رات کو تو جنازہ نہیں ہو سکتا تھا، اور رشتہ داروں نے بھی دوسرے شہروں سے آنا تھا۔ ابھی کسی کو ساحل کا خیال نہیں آیا تھا، یا شاید ہر کسی نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اتنی جلدی واپس نہیں آ پائے گا۔ پھر صبح کے اذانوں کے ساتھ ہی شاہ ہاؤس میں ایک مرتبہ پھر سے ماتم کا سما ہو گیا۔ زاریہ کی میت کو غسل دینے کے لیے لے کر جایا جا رہا تھا۔ وہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر روتی رہی تھی، اور اب اس کی بہن اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی اذیت تھی۔ اور پھر 10 بجے جب وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچا تو اس نے ہر کسی کو کال کی، مگر کسی نے بھی اس کی کال ریسیو نہیں کی، تو آخر کار اسے ٹیکسی میں گھر پہنچنا پڑا۔ اور پھر جب وہ اپنے 2 بڑے بڑے بیگز کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لان میں زمین پر قالین بچھائے گئے تھے، اور اس کے بیچوں بیچ ایک چارپائی پر اس کی منقوہ اپنے آخری سفر کی طرف روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار پڑی تھی، اور اس کے گرد سب گھر والے زمین پر بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ اسی وقت اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹا اور زمین پر گر گیا، مگر ٹوٹا نہیں تھا، کیونکہ زمین پر گھاس اگی ہوئی تھی۔ ملازم نے ساحل کو دیکھا تو اسی وقت وہیں سے دوڑ لگا دی۔ وہ ملازم اس وقت 12 سال کا بچہ تھا جب وہ یہاں سے چلا گیا تھا، اور اب اتنے سال بعد وہ ساحل کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی اسے گلے لگایا اور روتے ہوئے کہا کہ ساحل بھائی، زاریہ بازی چلی گئی ہے۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ بس اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، علاج کروانے پر وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سب گھر والوں نے ساحل کو دیکھ لیا تھا، مگر کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہاں سے اٹھ کر آ سکے۔ لیکن ایک لڑکی تھی جو سارے مہمانوں کے بیچ میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب آنے کا کیا فائدہ، چلے جائیں واپس، اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری بہن چلی گئی ہے۔ نوشی زور زور سے چلا رہی تھی، سب لوگ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، کسی نے بھی اسے روکا نہیں تھا۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ بچی جذباتی ہو رہی، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنے ذہن میں کیا کچھ بٹھا لیا ہے۔ ساحل شرمندہ کھڑا تھا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بھلے وہ زاریہ سے محبت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں کچھ سوچا تھا، مگر وہ اس کی کزن تو تھی، اس لیے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ پھر زاریہ کی آخری رسومات ادا کر دی گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، مرد حضرات میت کو دفنانے کے بعد گھر واپس آ چکے تھے۔ وہ بھی ساتھ گیا تھا اور زاریہ کو اپنے ہاتھوں سے گور کے سپرد کیا تھا۔ مولوی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ حق کسی کا ہے اور اس کے نکاح میں تھی، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان کا تو کوئی نکاح ہوا ہی نہیں۔ وہ جو ایک لڑکی یہ سب جانتی تھی اور اب زمین کے اندر جا چکی تھی، وہ تب کسی کو یہ بتانے سے رہی، اس لیے ابھی ایک پہیلی بن گئی تھی۔ نوشین اپنے کمرے میں بیٹھی بہن کی تصویر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مسکراتا چہرہ لیے زاریہ تصویر میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اور پھر یہ مشکل ترین دن گزر گیا، اور پھر 2-4 دن یوں ہی گزر گئے۔ کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ملازمہ ہر کسی کے کمرے میں کھانا پہنچا دیتی تھی، اور ان 4 دنوں میں کسی کا بھی آپس میں آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ نوشی بھی اپنے کمرے میں رہی تھی اور وہ بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ دن پہ دن گزرتے گئے اور پورے 1 مہینے بعد زندگی پھر سے تھوڑی بہت معمول پر آنے لگی تھی۔ زاریہ کی یاد اب بھی ہر کسی کے دلوں میں موجود تھی، مگر مہینہ گزر جانے کی وجہ سے اب ہر کوئی اپنے کام کرنے لگا تھا۔ نوشی نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا اور آج اس کا یونیورسٹی میں اتنے دن بعد پہلا دن تھا، اور جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو سب لوگ بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ آؤ بیٹا تم بھی کھانا کھا لو، سائمہ بیگم نے کہا تو وہ رک گئی۔ بیگ اس نے ڈرائنگ روم کے صوفے پر رکھ دیا اور پھر ڈائننگ ایریا کی طرف آ گئی۔ جیسے اس نے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے نفوس کو دیکھا تو اس کے چہرے پر 12 بج گئے۔ ساحل اس کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ساحل نے اسے دیکھا نہیں تھا، مگر وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ کس ڈٹائی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، میں سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، نہ جانے کیوں اس نے اللہ ویستے کا بیر بنا لیا تھا۔ ساحل جس کا ارادہ تھا کہ وہ زاریہ سے ملنے کے بعد واپس دبئی چلا جائے گا، وہ واپس نہیں گیا تھا، اور پھر کھانا کھا کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ ابھی کمرے میں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو باہر ساحل کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری مزید بڑھ گئی۔ فرمائیے کیا بات ہے، اس نے آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا تو وہ حیران رہ گیا کہ آخر اس چھوٹی کزن کو ہو کیا گیا ہے، کیوں ہر وقت مرچیں چبائے رکھتی ہے۔ نوشی تمیز سے بات کرو، میں تم سے بڑا ہوں، اس نے بڑے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ آج پہلی مرتبہ اتنے غور سے نوشی کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو اس وقت وہ چھوٹی سی تھی اور اسے بڑے لاڈ کرتی تھی، مگر اب وہ بڑی ہو چکی تھی اور اسے نفرت کرتی تھی۔ میں یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ کیا تمہارے پاس زاریہ کی کوئی تصویر ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج تک اس نے زاریہ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا، ان دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ تھا ہی نہیں، اور جو نکاح کا رشتہ سب لوگ سمجھ رہے تھے وہ بھی نہیں تھا۔ ان دونوں کے درمیان کبھی بھی انٹریکشن نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی فون پر بات ہوئی تھی۔ اس نے آج سے 4 سال پہلے نکاح کے دوران ویڈیو کال پر اسے دیکھا تھا، اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں رہی تھی۔ ساحل کے منہ سے زاریہ کی تصویر والی بات سن کر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ ساحل بھائی آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ میری بہن سے محبت جتائیں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی؟ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ آپ نے آخری وقت میں اس کا خیال نہیں رکھا، اگر آپ ہوتے تو شاید وہ آج موجود ہوتی۔ اس کے منہ سے بہکی باتیں سن کر ساحل کو غصہ آ گیا اور وہ دندناتا اس کے کمرے میں پہنچ گیا، پھر ڈھیٹ پنے کی انتہا کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج وہ اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ
اتنی کڑوی کیوں ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ نوشی تو نہیں جسے وہ 10 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ نوشی بھی کمرے کے اندر آ گئی تھی۔ نکلے میرے کمرے سے۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ میرے کمرے میں آئے اور پھر میرے صوفے پر بنا اجازت بیٹھے؟ اس کے سامنے آ کر انگلی دکھاتے ہوئے بولی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کی انگلی کو مروڑ دیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسے بہت زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کیے کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا سخت ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ایکشن کی وجہ سے ہی وہ ری ایکشن دے رہا ہے۔ نوشی میں تمہیں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ اگر میں اس کے مرنے سے پہلے آ جاتا تو وہ بچ جاتی؟ یہ بے وقوفانہ بات اپنے ذہن سے نکال دو ورنہ۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ کیچر خود بخود ہی نیچے گر گیا تھا۔ اتنے سلکی بالوں پر کیچر رکتا ہی نہیں تھا، ہر وقت نیچے گر جاتا تھا۔ اس کے لمبے گھنے بال آبشار کی طرح اس کی کمر پر پھیل چکے تھے اور وہ اسے کسی اور نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے کبھی ظاہر کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا جو اسے احساس ہوتا کہ اب وہ چلی گئی ہے، مگر وہ نوشین کو اب اس نظر سے دیکھنے لگا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ آپ یہاں سے جا رہی ہیں؟ میں کسی کو بلاؤں؟ نوشی کے منہ سے اس طرح کی دھمکی سن کر ساحل کا دماغ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گیا۔ وہ جو آرام سے بیٹھا تھا کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچ لیا۔ اس کی دونوں کلائیاں ساحل کے ہاتھ میں تھی۔ نوشی کو اپنی کلائیوں پر بے انتہا درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کہ اسی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، جنہیں دیکھ کر ساحل کا دل پگھلنے لگا اور اس نے فوراً سے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنی 10 سالہ چھوٹی کزن کو پسند کرنے لگا اور پھر بنا کچھ کہے سنے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نوشی بے انتہا غصے کے عالم میں اس کے پیچھے پیچھے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور ماں باپ کے کمرے میں پہنچ گئی، مگر وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر وہ ماں باپ کے کمرے میں کھڑی رہی اور پھر وہیں پر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس معاملے میں کسی کو بھی انوالو نہیں کرے گی۔ وہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے آئی تھی کہ وہ ساحل سے کہہ دیں کہ وہ اس سے بات نہ کیا کرے، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سارے معاملے کو خود ہی ہینڈل کر لے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس جگہ پیر رکھ رہی ہے۔ اگر وہ جانتی ہوتی تو وہ محبت کی وادی میں پیر رکھ رہی ہے تو شاید پیچھے ہٹ جاتی، مگر اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ وہ ریگولر یونیورسٹی جا رہی تھی مگر اسے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر نہ ہی وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی اور نہ ہی بات چیت کرتی۔ سارا دن ساحل گھر پر ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنا سارا بزنس پاکستان میں اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں اس کے مینیجر کام کر رہے تھے جو اس کا سارا بزنس سمیٹ کر پاکستان پہنچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، مگر ابھی وہ خود فری تھا، اس لیے وہ سارا دن گھر پر رہتا تھا۔ اس کی نگاہیں نوشی کو ڈھونڈتی رہتی تھی مگر وہ اسے کہیں پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ ایک طرف غصہ آتا تھا کہ وہ چٹان بھر کی لڑکی اسے اس طرح کی بات کیوں کرتی ہے، تو دوسری طرف اسے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اسے ہمدردی کیوں ہے۔ اتوار کے دن نوشی کا پلان تھا کہ وہ بہن کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھے گی، مگر ڈرائیور گھر پر نہیں تھا اور اسے اکیلے جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، مگر وہ ماں سے ضد کر رہی تھی کہ وہ خود ڈرائیو کر کے چلی جائے گی۔ نہیں بیٹا، میں تمہیں اکیلا نہیں بھیج سکتی، تم ایسا کرو کہ ساحل کے ساتھ چلے جاؤ، تم ایک ساتھ ہی ہو آنا۔ جیسے سائمہ بیگم نے کہا تو ساحل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر نوشی کے ساتھ کی خبر سنتے ہی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسے خود ہی معلوم نہیں تھا، وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ اسے بالکل بھی منظور نہیں تھا لیکن اس کے جانے کا بہت زیادہ دل تھا، اس لیے وہ مان گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں 10 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا تھا مگر سنایا ساحل کو تھا، تیار کا ہونا تھا، بس اس نے چادر لی اور نیچے آ گئی۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھے گھر سے باہر نکل چکے تھے۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی آنسو بہاتی ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں بہن کی قبر کو دیکھ کر
اس کا ضبط نہ ٹوٹ جائے۔ آج وہ دوسری مرتبہ جاری تھی اور پھر جب وہ قبرستان پہنچے تو اچانک سے اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا اسی قبر کے قریب کھڑا دعا مانگ رہا ہے، جس پر اس کی بہن کا نام لکھا ہوا تھا۔ ساحل نے اس چیز پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن نوشی نے اس لڑکی کو دیکھ لیا تھا اور چہرہ بھی بڑے غور سے سکین کر لیا تھا، اور وہیں پر اس کے چہرے کی رنگت پھک پڑ گئی تھی، کیونکہ یہ تو وہی انسان تھا جو زارے کی وفات کے بعد آئے روز ان کے گھر کے باہر سڑک پر موجود ہوتا تھا اور ہر وقت گاڑی میں بیٹھا کھڑکی کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دو مرتبہ جب وہ بہن کے کمرے میں گئی تھی تو اس شخص کو دیکھا تھا، مگر سمجھا نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے، لیکن اب اسے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ اس انسان نے جب ان دونوں کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے جلدی آنکھوں کی نمی صاف کر کے وہاں سے جانے لگا۔ رکو! جیسے ہی نوشین نے اسے رکنے کا کہا تو وہ رک گیا اور چہرے پر سنجیدگی سجا لی۔ کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ جیسے ہی نوشی نے دوسرا سوال داغا تو وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہنے لگا کہ یہاں پر میں اپنی دادی ماں کی قبر پر آیا تھا۔ دراصل میں اتنے سالوں بعد آیا ہوں تو قبر مل نہیں رہی تھی، بس اسی وجہ سے غلط فہمی ہوگی۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی جلدی جلدی میں وہاں سے بھاگ گیا، مگر نوشی کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ ساحل نے اب بھی توجہ نہیں دی تھی اور پھر فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ دونوں گھر پہنچ گئے۔ وہ قبر پر بہت زیادہ رو کر آئی تھی، مگر اب اس کے آنسو نہیں نکل رہے تھے، اس کے دماغ میں کوئی اور کشمکش چل رہی تھی۔ اب اسے انتظار تھا کہ کب وہ شخص دوبارہ سے اس کی بہن کے کمرے کے باہر آئے اور وہ اسے پکڑ لے۔ وہ اپنی بہن کے کمرے میں بیٹھی تھی مگر اب وہ نہیں آیا تھا، اور پھر اگلے دن بھی وہ نہ آیا، لیکن تیسرے دن جب وہ دوپہر کو زارے کے کمرے میں گئی اور جیسے ہی کھڑکی کھول کر باہر کا نظارہ کیا تو سڑک پر اسی کالی گاڑی میں بیٹھا کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوش قسمتی سے گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ساحل بھی آفس کے کام کے سلسلے میں آج گھر سے باہر چلا گیا تھا اور گھر کے بڑے کسی عزیز کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے، سوائے ملازمین کے گھر پر کوئی نہیں تھا۔ یہی موقع دیکھ کر نوشی جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے پہنچی اور پھر گھر سے باہر نکل گئی اور اس گاڑی والے کو جا لیا۔ اسے دیکھ کر معیز کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی جو اس نے صاف نہیں کی تھی۔ وہ گاڑی کے شیشے پر ہاتھ سے دستک دے رہی تھی۔ معیز نے شیشہ نیچے کیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اس دن زاریہ کی قبر پر کھڑا دعا مانگ رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو پھر اچھا نہیں ہوگا، اس نے تلخ لہجے میں کہا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اب گاڑی کے اندر آ چکی تھی اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اس سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، آخر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اور اس دن میری بہن کی قبر پر کیا کر رہے تھے۔ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا مگر اسی وقت ایک نازک لمحہ اس پر حاوی ہوا اور اس نے ساری کہانی اس کے گوش گزار دی۔ نوشی کو یقین نہیں آ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو زاروں کے تار بہتے جا رہے تھے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، میری بہن ایسا نہیں کر سکتی، نوشی نے روتے ہوئے کہا تو اس نے جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکال کر دکھایا تو اس کی بولتی بند ہو گئی۔ پھر وہ گاڑی سے نکل کر گھر آ گئی اور آتے ساتھ ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن وہ حقیقت اگل بیٹھے گی۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا اور ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔ ساحل کا بزنس پاکستان میں سیٹل ہو گیا تھا اور وہ ہر روز آفس چلا جاتا تھا اور اس دوران وہ سکون محسوس کرتی تھی، کیونکہ اس کی موجودگی میں نوشی کو الجھن ہوتی تھی۔ اسے خود کو ہی پتہ نہیں چلتا تھا کہ آخر ان دونوں کے درمیان کیا کنیکشن ہے۔ کنیکشن ابھی بنا تو نہیں تھا، بن رہا تھا۔ اب زارے کو گئے ہوئے پورے 1.5 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ شاہد شاہ اور رخسانہ بیگم کچھ سوچ رہے تھے مگر ابھی تک انہوں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ سب بڑے ڈرائنگ روم میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ نوشی اور ساحل وہاں پر موجود نہیں تھے۔ نوشی اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی اور ساحل تو رات کے آفس سے واپس آتا تھا۔ بھائی صاحب، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، شاہد شاہ نے کہا تو آصف شاہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں خواتین بھی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ ابھی جب شاہد شاہ نے اپنے دل کی بات کہی تو وہ دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے، جو اتنی بڑی حیرانی کی بات نہیں تھی، مگر اتنی جلدی اس بات کی حیرانی انہیں ضرور ہوئی تھی۔ بھائی صاحب، ہمیں اس نئے رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ زارے بھی آپ کی بیٹی تھی اور نوشی بھی آپ کی بیٹی ہے۔
لیکن ابھی یہ کچھ جلدی نہیں ہے، آصف شاہ نے کہا تو شاہد شاہ انہیں سمجھانے لگے۔ بھائی صاحب، زاریہ چلی گئی اور اب اس نے واپس نہیں آنا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جلد سے جلد پریکٹیکل لائف میں آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ پھر سے دبئی بھاگ جائے۔ بس آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس رشتے پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا تو آصف شاہ نے بھی سیدھے لفظوں میں کہہ دیا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان دونوں کا رشتہ طے ہو چکا ہے، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ اور جب وہ رات کو واپس آئے تو ماں باپ کے منہ سے یہ بات سن کر نہ جانے کیوں سے دل سے خوشی محسوس ہوئی تھی، اور ایک الجھن بھی کہ نہ جانے نوشی اس بارے میں کیا کرے گی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر دے، مگر ابھی تک وہ خود ہی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اسے سچ مچ میں نوشین سے محبت ہو گئی ہے۔ لیکن یہ رشتے والی بات سن کر وہ ہمت کر بیٹھا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہت جلدی اسے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا۔ اور پھر اگلے دن نوشین کے ماں باپ سے اسے یہ خبر معلوم ہو گئی، اور اس نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اس انسان سے شادی نہیں کروں گی جس نے میری بہن کا آخری وقت میں ساتھ نہیں دیا۔ وہ ساری حقیقت جاننے کے باوجود بھی اس طرح کی بات کر رہی تھی، اور پھر ایک ہفتہ اس معاملے میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ گھر کے بڑوں نے سوچ لیا تھا کہ ابھی ان دونوں کو کچھ نہ کچھ وقت دیا جائے۔ دوپہر کا وقت تھا، سب گھر گئے بڑے کھانا کھانے کے بعد برآمدے میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور یہی موقع دیکھ کر وہ نوشین کے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھا پھیری تھی۔ وہ ابھی نہا کر آئی تھی، گیلے بال اس کی کمر سے چپکے ہوئے تھے۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ جلدی سے بیڈ کی طرف بھاگی، کیونکہ دوپٹہ اس نے وہیں پر اتار کر رکھ دیا تھا۔ ابھی جلدی جلدی سینے پر دوپٹہ پھیلانے کے بعد اس کی طرف پلٹی۔ تمیز نہیں ہے آپ کو؟ ایسے کسی کے کمرے میں آتے ہیں کیا؟ اسے دیکھ کر وہ پھٹ پڑی تھی۔ اس کے منہ سے غصے والی بات سن کر اس کے بالکل بھی برا نہیں لگا تھا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، اور اسی کوئی چیز تھی نہیں جسے ساحل شاہ پسند کرے اور حاصل نہ کرے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس حسینہ کو حاصل کر کے رہے گا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، تو وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ لگتا ہے دن بہ دن تمیز بھولتے جا رہے ہیں آپ۔ ویسے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو کیوں دبئی چھوڑ آئے؟ جیسے اس نے اس پر ٹونٹ کی تو وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ کیا لگتا ہے تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے؟ یہ کیا ہول فول بول رہی ہو تم؟ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے کہا، تو وہ عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میری بات کو ہنسی میں اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے ضرور وہاں پر شادی کر رکھی تھی، اسی لیے رخصتی کرنے کے لیے پاکستان نہیں آتے تھے۔ وہ بولے جا رہی تھی اور اس کی باتیں ساحل کا دل دکھا رہی تھی۔ اسے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ اس کی بیوی بچے دبئی میں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ مجھے صرف تم سے محبت ہے۔ تو وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ ایک منٹ کے لیے اسے لگا تھا کہ جیسے وہ اس کمزور لمحے میں بہک جائے گی، کیونکہ اس کی پرسنالٹی بڑی ہی اچھی تھی، اور وہ خوبرو نوجوان اس کے دل میں گھر کرنے لگا تھا۔ لیکن ہمیشہ اس نے اسے اپنی بہن کا مجرم ہی ٹھہرایا تھا۔ اس نے تھپڑ لگانے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساحل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر وہ حیران تھا کہ اتنی چھوٹی سی لڑکی کیسے اتنا زیادہ غصہ کر سکتی ہے۔ بڑے آئے محبت کے دعوے تھا۔ آپ جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اپنی بیوی کی بیماری کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی آپ کو یہ شرم نہ آئی کہ آپ اسے ایک بار دیکھنے کے لیے آ جاتے؟ وہ گیلی آواز کے ساتھ بولے جا رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ زاریہ اس کی بیوی نہیں تھی۔ مگر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ساحل کو تو معلوم نہیں تھا نا کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ وہ اتنے کیئر لیس انسان کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس بات پر ساحل کو بھی غصہ آ گیا، اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پن کر دیا، اور ساری کہانی اس کے گوش گزار دی کہ وہ وہاں پر کتنی مشکل میں تھا۔ اگر وہ زاریہ کی بیماری کے دوران پاکستان آتا تو اس کا سارا بزنس ڈوب جاتا اور وہ دیوالیہ ہو جاتا، کیونکہ اس نے ایک بہت ہی بڑی ڈیل لے لی تھی جس کے لیے اسے دبئی میں ہی رہنا تھا۔ اس کے منہ سے اس کی ساری مجبوری سن چکی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ وہ غصے میں اسی وقت اس کے کمرے سے باہر نکلا اور گھر کے بڑوں کے پاس پہنچ گیا۔
مجھے نکاح کرنا اور وہ بھی بہت جلد۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر سب حیران بیٹھے تھے۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے اسی دوران یہ طے ہو گیا کہ جمعے کو ان دونوں کا نکاح ہوگا۔ جب اگلے روز نوشی کو اس بارے میں معلوم ہوا تو اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ 1000 مرتبہ کہہ چکی تھی کہ وہ یہ نکاح نہیں کرے گی، مگر اب اس پر یہ رشتہ زبردستی تھوپا جا رہا تھا۔ اور پھر جمعہ کے دن جب اس نے روتے ہوئے نکاح کی حامی بھری تو ساحل شاہ کے سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ سینے میں ٹھنڈک اس کے رونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کی وجہ سے پڑی تھی۔ زاریہ کو گئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے اور ان 2 مہینوں میں اس نے نوشی کو بڑے غور سے دیکھا تھا اور یہ جانا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ رات کے 9:30 بجے جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر موجود نہیں تھے، اور پھر 5 منٹ کے اندر ہی وہ چینج کر کے باتھ روم سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی تو ساحل کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کو پکڑ کر صوفے پر پٹخ دیا۔ ویسے تو تم بڑی شرم تمیز کی بات کرتی رہتی ہو، یہ عقل نہیں کہ جب تک شوہر بیوی کی تیاری نہ دیکھے تب تک وہ کپڑے نہیں بدل سکتی۔ وہ صوفے پر گری ہوئی اس کے منہ سے ایسی بات سن رہی تھی، پھر اسی وقت اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شوہر ہے کون۔ میں نے آپ کو اپنا شوہر قبول نہیں کیا، اس لیے زبردستی میرا شوہر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بیڈ کی طرف بڑھ گئی اور اپنی طرف کا لیمپ آف کر کے اس کے بیڈ پر سو گئی۔ حالانکہ وہ اس کمرے میں پہلی مرتبہ رات گزاری تھی، مگر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ادھر ادھر پھر رہی تھی کہ جیسے اس کا اپنا کمرہ ہو۔ اس نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ وہ پریکٹیکل لائف میں نہیں آئے گی اور نہ ہی اسے اپنے قریب آنے دے گی، مگر اس کا یہ فیصلہ اگلے ہی روز ہوا ہو گیا۔ جب صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے ساحل کو اپنے بہت قریب آیا، اس کی زلفوں کو ماتھے سے ہٹا رہا تھا، اور اسے ایک لمحے میں اس نے سوچا کہ آخری شخص میں برائی ہی کیا ہے، جس نے پہلے بھی کچھ غلط نہیں کیا اور اب بھی کچھ غلط نہیں کر رہا۔ اسی وقت وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئی اور پھر تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر پہنچ گیا تھا، اور پھر ولیمے کا چھوٹا سا فنکشن بھی ہو گیا۔ آج کا دن گزر گیا تو اس نے ولیمے والے دن بھی بڑی جلدی چینج کر لیا تھا، اور پھر 2-3 دن خاموشی سے گزر گئے۔ وہ ایک کمرے میں رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے دور دور رہتے تھے، مگر شادی کے پورے 4 دن بعد جب ان لوگوں نے ایک دعوت میں جانا تھا، وہ دعوت میں جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی، مگر ابھی تک وہ اپنے بالوں میں کنگھا پھیر رہا تھا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ دعوت میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ریڈ کلر کی اس ساڑی میں وہ حسینہ غضب ڈھا رہی تھی، مگر جیسے اس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو چھوا تو وہ پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ مجھے چھونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا دل کچھ اور کہتا تھا اور زبان کچھ اور وہ کرتی کچھ اور تھی، اس لیے وہ عجیب چڑچڑی ہو رہی تھی۔ اسے خود کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ نوشی، تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے تمہاری سمجھ نہیں لگتی۔ زاریہ میرے نکاح میں تھی، مگر اب وہ میری زندگی میں نہیں ہے، تو کیا میں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع نہیں کر سکتا؟ اس نے غصے کے عالم میں کہا تھا۔ غم و غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جب اس نے یہ بات کی تو نوشی کا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔ وہ آپ کی بیوی نہیں تھی۔ جیسے اس نے یہ کہا تو ساحل کو اس کی آواز گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، اور پھر نوشی نے اسے ساری کہانی بتا دی۔ ساحل کو بھی نوشی کی طرح یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہ سچ تھا۔ وہی انسان جو اس دن قبر پر کھڑا تھا اور ان کے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر تھا، اور اس لوگوں نے زاریہ کی وفات کے 4 سال اور 1 ماہ پہلے نکاح کر لیا تھا۔ یعنی کہ زاریہ اور ساحل کے نکاح سے 1 مہینہ پہلے زاریہ اور معیز نے نکاح کر لیا تھا۔ اس کا کلاس فیلو تھا، وہ اسے پسند کرتی تھی، مگر وہ یہ سمجھتی تھی کہ گھر والے نہیں مانیں گے، اس لیے اس نے چھپ کر نکاح کر لیا اور پھر یہ سوچا کہ آخری وقت میں وہ سب کو بتا دے گی، لیکن آخری وقت میں بھی وہ معصوم لڑکی کچھ نہ بول پائی اور نکاح پر نکاح کر لیا۔ اسی لیے اس نے اس چیز کی بڑی ٹینشن لے لی تھی کہ رخصتی کے وقت وہ کیا کرے گی۔ ان دونوں کا نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا، مگر اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ نکاح پر نکاح کر چکی ہے۔ پہلا نکاح اس کی مرضی سے ہوا تھا اور اس نے اسے قبول کیا تھا، جس کی وجہ سے دوسرا نکاح قائم ہی نہیں ہوا تھا، اور وہ معیز کی منقوہہ کی صورت میں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ معیز اس کی یاد میں تڑپتا ہوا یہ جانتے بوجھتے کہ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر نکل کر اسے نہیں دیکھے گی، پھر بھی ہر روز ان کے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔
نوشین نے روتے ہوئے یہ ساری بات بتائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کاجل بہہ کر گال پر لڑکتا جانا تھا۔ ساحل نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور اس بار نوشین نے خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے میک اپ فریش کیا اور وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ سب لوگ انہی کا انتظار کر رہے تھے اور پھر دعوت سے واپسی پر ان دونوں کی زندگی کی نئی شروعات ہوگی۔ اس نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ میں اس رشتے کو دل سے قبول کرتی ہوں۔ اس سب میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں۔ اس نے اپنا آپ اپنے شوہر کو سونپ دیا تھا۔ ساحل کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، کیونکہ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا، اور وہ اب اپنے منہ سے یہ سب کہہ رہی تھی۔ محترمہ، یہ تو آپ کی عنایت ہے، ورنہ مجھ غریب نے تو نکاح کے باوجود بھی کمارہ مر جانا تھا۔ اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر ساحل کو سکون مل رہا تھا۔ اس کی محبت اب اس کے پاس تھی اور ان دونوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ زاریہ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ اب اس دنیا سے چلی گئی تھی تو ان دونوں کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس کے راز کو راز ہی رکھے۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔